दानियल बाब 3, फिर हम रोमियो बाब 12 का सहीफा पढ़ेंगे। दानियल बाब 3 और रोमियो बाब 12। मैं आज की सुबह कुछ ज़रूरी बातों पर मुनादी करूँगा, यानी आपके जिस्मानी बदन, आपका जिस्मानी जिस्म। हम सब के पास जिस्मानी बदन है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़मीन पर नहीं हैं। सिर्फ उन हस्तियों के पास अपने बदन नहीं हैं जो बदरूह कहलाती हैं। इसलिए जब आप दुनिया में आए तो खुदा ने आपके लिए बदन को तैयार किया, और अपनी पैदाइश के बाद आप अपने बदन के वसीला से इस दुनिया में पैदा हुए। इसलिए आप अपने बदन के साथ हैं जब तक आपका वजूद है। आपका बदन खुदा के लिए अहमियत रखता है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, आपका बदन खुदा के लिए अहमियत रखता है। एक बूढ़ा आदमी गली की नुक्कड़ पर खड़ा आपको देखकर शायद कह सकता है कि आपका बदन उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ आपके बदन को चाहता है। खुदा आपके बदन को पाकीज़गी और आसमानी के लिए चाहता है। देखिए, हम अपने मुआशरे के अंदर हम जिन्स परस्ती में रहते हैं, इसलिए हम अपने बदन को खूबसूरत बनाने की खातिर काफ़ी जोर देते हैं। हम मेडिकल सहारे लेते हैं, हर किस्म की सर्जरियाँ करवा कर करोड़ों डॉलर की एजेंसियों को जन्म देते हैं, लेकिन खुदा भी आपके बदन को चाहता है और वो उन पर कानूनी हक जताते हैं। दानियल बाब 3 आयत 28। आइए मैं आपको इसका पस मंज़र बताता हूँ। नबूकदनेस्सर बादशाह नबूकदनेस्सर ने बड़ा ऐलान किया था कि हर कोई उसकी सोने की मूरत के आगे सजदा करे। हर एक के लिए ज़रूरी था कि वो सजदा करे, और उन्होंने इस तकरीब को शुरू किया और कहा कि हर एक खुदा के सारे लोग, इसराइल के सभी लोग सोने की मूरत के आगे सजदा करें, माँ सिवा 3 अबरानी मर्दों सदरक मीसक अब्दनजू के, जिन्होंने कहा कि वो सजदा हरगिज नहीं करेंगे। जबकि उसने कहा कि अगर तुम सजदा ना करोगे तो मैं आपको आग की भट्टी में डाल दूंगा। उन्होंने बादशाह से कहा, आप आग में डाल दें, हम तैयार हैं, हम सजदा हरगिज नहीं करेंगे। लिहाजा बादशाह ने अपने फरमान के मुताबिक आग की आंच 7 गुना तेज कर दिया और उनको उसमें फेंक दिया। और जब वो उनको देखने के लिए गया तो बादशाह ने पूछा कि क्या हमने 3 लोगों को आग में नहीं फेंका था? लेकिन मैं आग के अंदर चौथे आदमी को उनके हमरा देख रहा हूं, और चौथा अलाजात कैसा नजर आता है। बस उन्होंने उन मर्दों को आग से निकाला, और बाइबल बताती है कि उनके बदनों से आग और धुएं की बदबू बिल्कुल नहीं आती थी। वो बिल्कुल जख्मी ना हुए और ना ही हत्ता कि उनके सर का कोई बाल बीका हुआ। और नबूकदनेस्सर ने फिर जो कहा वो बड़ा जरूरी है। आयत 28। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मीसक और अबदनजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी। नंबर 1, उन्होंने तवक्कुल किया, इसको समझे, उन्होंने उस पर भरोसा किया। और नंबर 2, बादशाह ने फरमान को बदल डाला, और दूसरे लफ्जों में बादशाह ने उनको वापस निकाल लिया। और फिर नंबर 3, जो बड़ा जरूरी है, उन्होंने अपने बदन निसार कर दिए। उन्होंने अपने बदन निसार कर दिए ताकि वो अपने खुदा के अलावा किसी और को सजदा ना करें सिवाय अपने खुदा के। रोमियो बाब 12 आयत 1 पालूस रसूल फरमाते हैं, और वो कहता है कि पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन अल्लाह से नजर करने का मतलब हवाले कर देना या मुहैया करना। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आए दुआ करें। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए ताकि हम उनकी खिदमत कर सकें जो पाकिस्तान में हैं, बरक़ात की कसरत के सबब से जो आपने हमें अता की हैं, ताकि हम उनके साथ बांटने के वसीला से उनको तामीर कर सकें जिस तरह वो भी मसीह के बदन का हिस्सा है। इसलिए हम आज दुआ मांगते हैं कि आप इन हदियों पर बरकत अता करें, उनको भी जो अपनी दायकी यहाँ देते हैं, उनको भी जो इस कमरे में मौजूद लोगों को देखते हैं, वेबकास्ट के ज़रिए घरानों को बरकत दें, और सबको शख्सी बरकत अता करें। उनको ऐसी बरकत दे ताकि वो जान जाएं कि खुदा जो तमजीद के लायक है उनको वापस अता करता है। आसमान के दरीचों को खोल दें और उन पर बरकत बरसा दें। अब ए बाप, मैं तेरे पास आता हूँ ताकि आप इस बर्तन को आज इस्तेमाल कर सकें, मेरे वसीला से कलाम का, मुझसे कलाम कर, और यहाँ इस जगह पर अपनी आवाज़ अता कर। और मैं ये सब कुछ मांगता हूँ, शुक्र करता हूँ ये सुनाम में, आमीन। उन्होंने अपने बदन नजर कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अय्यूब की किताब हमें अच्छी मिसाल देती है। यह कहना आसान है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, यह कहना आसान है कि मैं खुदा के लिए जीता हूँ, मैं खुदा की इबादत करता हूँ,
لیکن جب کبھی اس جسم پر مشکل آتی ہے اور اسی لیے بہت دفعہ ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، یہ ایک بدصورت حقیقت ہے، ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ باب کی اس منظر میں جب سارا اسرائیل دانیل کے مطابق جھوٹے معبودوں کے آگے جھک گیا، مورت کے آگے، جس کی بابت وہ جانتے تھے کہ خدا غضبناک ہوگا، لیکن وہ ڈر گئے۔ جہاں ان کے بدن شیروں کو ڈال دیے جانے تھے، ان کے جسمانی بدن، اور عبرانی لڑکوں نے روح القدس صاحب بیان کرتا ہے کہ انہوں نے خود کو قربان کر دیا، انہوں نے خود کو نیثار کر دیا، انہوں نے اپنے بدن نذر کر دیے جس سے خدا کی تمجید ہو، اور انہوں نے اس حد تک خدا کی تمجید کی یہاں تک کہ بادشاہ کو ان کی تعریف پر مجبور کر دیا، جس نے اپنا حکم واپس لے لیا، اور اس نے دراصل کہا کہ سونے کی مورت کو ڈھا دو، جو کوئی جس کسی چیز کی عبادت کرتا ہے وہ سب صدرک مسک ابنجو کے خدا کی عبادت کریں، کیونکہ وہی اکیلا خدا ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ایسا کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف ان 3 لڑکوں کی وجہ سے ہوا، اکثریت کی وجہ سے نہیں بلکہ اقلیت کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے بدن نثار کر دیے، اور پھر بعد میں دوبارہ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اے بھائیو، میں التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن خدا کو نذر کرو جو زندہ قربانی ہو۔ قربانی کیسی ہوتی ہے؟ قربانی ایسی لاش ہوتی ہے جس کو قربان گاہ پر رکھ دیا جاتا ہے، اور پالوس رسول روح القدس کی بدولت فرماتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے، یعنی اپنے بدنوں کو، تاکہ وہ اس درجے تک ان کو استعمال کر سکے جس طرح وہ انہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، چاہے زندگی کی صورت میں یا موت کی صورت میں۔ آج کے دن وہ آپ کے بدن چاہتا ہے۔ اب ہم اپنے بدنوں کو ہر ایک چیز دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں نہیں جانتا کہ کیا وقت ہے، لاکھوں لوگوں کی تعداد کا ہجوم اپنے بدنوں کو NFL دے رہا ہے۔ یہ سپر بال اتوار ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میں اسی وقت پڑھنا چاہتا ہوں۔ زیادہ تر ایسا نہیں سوچتے، یقیناً یہ سپر بال سنڈے ہے، خدا غلط ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کے بدن چاہتا ہے۔ خدا آپ کے بدنوں کے بغیر اس زمین پر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ متوجہ ہوئے ہوں، عہد عتیق میں چند انبیاء ہیں جنہوں نے کچھ کام کیے، لیکن ایسا کوئی بڑا کام، بڑی معجزاتی خدمت نہیں، شفائیہ خدمت نہیں ہے، نہ ہی کوئی بڑی تعلیماتی خدمت ہے، جب تک کہ یسوع مسیح نے اپنے بدن کو نظر نہ کر دیا اور ہمارے درمیان رہا۔ اس لیے اس لحاظ سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ خدا آپ کے بدنوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اور سنیے، ہم میں سے اکثر، آپ سب میں سے اکثر بدن ابھی تک ابتدائی حالت میں موجود ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کو برسوں سے مارا پیٹا گیا ہے، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی ان بدنوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گھٹنوں میں کریک ہے یا پاؤں میں زخم ہے یا آنکھیں دھندلی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا اب بھی ان بدنوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور خدا کے نزدیک اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب لوگ برسوں سے تنگ آ کر خدا کے پاس آ کر کے کہ خدا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن میں خود کو پیش کرتا ہوں۔ ہاللویا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ نہ ہو، ٹوٹا اور مارا کوٹا ہو، لیکن اے خدا مجھے اپنی مرضی کے موافق استعمال کر۔ لیکن اس کے ساتھ جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ شیطان بھی آپ کے بدنوں کو چاہتا ہے، کیونکہ وہ بھی زمین پر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس آپ کا بدن نہ ہو۔ اسی لیے پالوس رسول التماس کرتا ہے کہ بھائیو، اپنے بدن خدا کو نذر کرو، نہ کہ تاریکی کی قوتوں کو، بلکہ اپنے بدن خدا کو نذر کرو۔ وہ ایک اور حوالے میں اس سے بھی زبردست بیان کرتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ بدن حرام کاری کے لیے نہیں ہے، یہ حرام کاری کے لیے نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں، خاص کر نوجوان لوگ۔ زندگی کا سفر یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی تلاش کریں، آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے اور جیسا چاہے اسے شادی کر لیں، آپ ایک خاندان بن جاتے ہیں اور آپ اپنے خاندان کے ذریعے سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہی زندگی کا سفر ہے۔ لیکن جب آپ کو ایسا شخص ملتا ہے، آپ دونوں اکٹھے گناہ کر سکتے ہیں یا آپ دونوں اکٹھے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ بطور نوجوان جوڑا ایسا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، یا تو آپ اکٹھے مل کر خدا کی عبادت کریں یا پھر دونوں مل کر گناہ کر لیں، لیکن آپ دونوں کام نہیں کر سکتے۔ اور ان دونوں کاموں کی صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بدن کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اور روح القدس پالوس رسول کے وسیلہ سے التجا کرتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی معقول عبادت ہے۔ سنیے، معقول عبادت یہی ہے کہ ہم اپنے بدن واپس یسوع مسیح کو دے دیں۔ سنیے، عبرانیوں کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔
پھر وہ فرماتا ہے بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. یہ یسوع عبرانیوں میں فرماتے ہیں میرے لیے ایک بدن تیار کیا، اور یسوع نے اسی بدن کو تمام معجزات کرنے اور کلوری کے کام کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا، جس نے فرمایا یہ لو میرا بدن جو تمہارے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، یہ میرا خون ہے، یہ تمہارے لیے بہایا جاتا ہے، اسے لو اور پیو. اس لیے یہ بڑی معقول بات ہے کہ ہم اس کو کلوری پر دی گئی زندگی کو اپنے اندر گزارنے دے تاکہ وہ ہمارے بدنوں میں اپنی زندگی کو بسر کر سکے. یہی خدا کا دل چاہتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے درمیان چلوں گا، پھروں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. دیکھیے ہم اکثر اوقات باغ عدن کے واقعات پر نظر کرتے ہیں جہاں خدا ٹھنڈے وقتوں میں آدم سے ملنے کے لیے آتا تھا، جبکہ ہمارے ذہنوں میں ایسی بات ہے کہ شاید خدا آدم کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور اسے لمبی لمبی باتیں کرتا تھا. میرا ایمان ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا. میرا خیال ہے یہ ایسا نہیں تھا. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آدم کا بدن ہی روح القدس کے وسیلہ سے خدا کا مقدس ہوگا، اور خدا کا روح القدس اس کے بدن میں اتر جاتا ہوگا اور وہ خدا کی میٹھی شراکت میں چلتا ہوگا روح القدس کے وسیلہ سے. اس لیے مقدسوں ہمارے پاس بھی ویسا ہی موقع اب موجود ہے، لیکن بہت دفعہ ہم دنیا کے کوڑا کرکٹ کو اپنے بدن تباہ کرنے دیتے ہیں. ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، میوزک سنتے رہتے ہیں، اور ایسے پلیٹ فارم جہاں پر بہت ساری تصاویر دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم ان تمام فضول چیزوں میں گرے رہتے ہیں، جبکہ روح القدس کے ساتھ میٹھی شراکت رکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اور پالوس رسول فرماتے ہیں میں التماس کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، اپنے بدن خدا کو نذر کرو زندہ قربانی کے طور پر. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ خدا کو اپنا بدن دیتے ہیں تو وہ آپ کا خیال نہیں رکھتا، وہ آپ کا پورا خیال رکھتا ہے. اب ہم سب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ ہمارے ساتھ واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہی آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ کا بدن پہلے جیسا نہیں رہتا. 30-40 سال پہلے میں یسوع کے لیے زبردست بھاگتا تھا. میرا مطلب میں ڈبل کام کرتا تھا، میرا مطلب میں بڑا شریف تھا. لیکن میں اب بھی یسوع کے لیے بھاگتا ہوں، میں اب بھی یسوع کے لیے کام کرتا ہوں. خدا کچھ نہیں کرتا اگر اس کے پاس بدن نہ ہو. اس لیے ہم یہ مسیح کا بدن کہلائے جاتے ہیں. اس لیے اس نے ہمیں ایسا نام دیا ہے کیونکہ ہم ہی وہ جسمانی قوت ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اس زمینی دائرے میں کام کرتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے، یہاں کچھ سمجھیے، کلوری پر انجام دیا گیا کام آپ کے بدن کی کل قیمت ادا نہیں کرتا ہے. اس نے آپ کو اتوار کی صبح صرف 1 گھنٹے کے لیے کرائے پر نہیں لیا ہے. میرا خیال ہے آپ ایسا ہی سوچیں گے. اس نے صرف آپ کا کرایہ اتوار کی صبح 1 گھنٹے کے لیے نہیں دیا، یا ہو سکتا ہے بدھ کی رات کے لیے 1 گھنٹے کے لیے. وہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گے اور تم اب اپنے نہیں رہے. وہ فرماتا ہے کہ تم کو قیمت سے خریدا گا، میں نے تم سب کی قیمت ادا کیا، تم سب کے لیے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے؟ اگر آپ کرائے کی کار پر جاتے ہیں، وہ کار کسی چیز کے ساتھ گھس دیا اور اس پر خراشیں آ جاتی ہیں، یہ میری کار نہیں ہے. اس لیے وہ انشورنس کرواتے ہیں. لیکن اگر میں اپنے ٹرک میں ہوں اور کسی کی چیز کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوں اور اس پر خراشیں آ جاتی ہیں، اس لیے آپ نہیں چاہیں گے کہ خدا آپ کے بدن ٹھیکے پر لے لے، جبکہ اس نے آپ کے بدنوں کو خریدا، اور اس لیے وہ آپ کے بدنوں کا خیال رکھتا ہے. اس لیے وہ آپ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، آپ کو زور بخشتا ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ 100 برس کا ہو چکا تھا اور اس کی قدرتی بصیرت مدم نہیں ہوئی تھی. بائبل بتاتی ہے کہ اس کی قدرتی بینائی کم نہ ہوئی، اس کی قدرتی بینائی ویسی ہی تھی جیسی اس کی جوانی میں تھی. اس لیے اگر آپ خود کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، سنیے، اب بھی آپ بوڑھے ہو جائیں گے جبکہ وہ آپ کو محفوظ رکھے گا. وہ آپ کو محفوظ رکھے گا. جبکہ میں جوان گنہگار تھا، میں جانتا ہوں میں 28 سال کی عمر میں نجات یافتہ ہوا تھا، اور جبکہ میں اپنی نجات کی نسبت منشیات کا عادی تھا، اور جبکہ میں ہر قسم کا نشہ کرتا تھا. اور ان کے پاس ایک خاص نشہ جو اینجل ڈرگ کہلاتا تھا، اور PCP. ایسے لوگ سیدھے ایمرجنسی میں داخل کیے جاتے تھے کیونکہ جو ہی وہ نشہ کرتے تھے وہ بم کی طرح نزلے زکام کا شکار ہو جاتے تھے. جب دوسرے لوگ نشے کے بعد ایمرجنسی چلے جاتے تھے، مجھے بھی اپنا دماغ جلتا ہوا نظر آتا تھا جو کہ بڑا سا تھا. لیکن خدا نے اپنا عظیم رحم کیا. اس کے عظیم رحم کی بدولت وہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے اگر آپ اپنا بدن اس کو دے دیتے ہیں. دیکھیے ہم کبھی کبھی خدا کے ساتھ عارضی طور پر وقت گزارتے ہیں، میں یہ کروں گا، ہو سکتا ہے وہ کروں، لیکن پھر یقیناً ایسا ویسا کچھ نہیں کرتے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اے خدا، پھر بھی آپ اس بدن کے وسیلہ سے جو چاہے کر سکتا ہے، مجھے بھیجیں، استعمال کریں اے خدا، جو چاہے آپ کریں، میرا بدن آپ کا ہے، میں اپنے بدن کو آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، مجھے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر. یہی بائبل کے مطابق حقیقی اور اصلی مسیحت ہے.
صرف ایسا کہنے سے کہ میں مسیحی ہوں ہم مسیح نہیں بن جاتے. یاد رکھے خدا آپ کی مہارت نہیں مانگتا، وہ آپ کی ہنرمندی نہیں چاہتا، بلکہ وہ آپ کے بدن چاہتا ہے، وہ آپ کے جسم کی ساری قوت چاہتا ہے، وہ آپ کی آنکھیں چاہتا ہے. جب خوبصورت ماما سامنے سے گزرتی ہے تو آپ کمزور آنکھیں بھی خدا کی ہیں اور آپ کو انہیں پاک رکھنے کی ضرورت ہے. جی ہم سب ایسے ہی ہیں. جب کوئی خوبصورت نوجوان اپنی باڈی کے ساتھ سامنے سے گزرتا ہے تو میری بہنوں آپ کی آنکھیں اس وقت بھی خدا کی ہوتی ہیں، اور یہی مسیحت کا اصلی نظم و ضبط ہے جو اس وقت ٹھیک رہنا چاہیے. جبری خواہش کے سواد سے میری توجہ مجھے میرے دل کی جنسی حوث کی طرح راغب کرتی ہے، تب اے خدا میرا بدن تیرا ہے اور میں اپنے جسم کو اس موقع کی وجہ سے ایسا نہیں کرنے دوں گا. میں صرف مسیح نہیں ہوں بلکہ میں مسیح کا طالب علم ہوں. میں یسوع مسیح کے نظم و ضبط کے مطابق چلتا ہوں. یہی اصلی شاگردیت ہے. میں مسیحی بیمار نہیں ہوں جو مسیح کے ساتھ نہیں چلتے. ہنوک کے بارے میں خیال کریں. بائبل بتاتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور ہنوک نہ رہا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا. ایسا ہرگز مطلب نہیں کہ خدا ہنوک کا ہاتھ تھام کر چلتا تھا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس اس کے دل کے مقدس میں بستا تھا. اور ہنوک بہت زیادہ وہ بہت مرکوز تھا. ایک چھوٹی سی آواز کے لیے جو ابدیت سے بولتی تھی، یہ شیریں شراکت تھی جب خدا نے کہا کہ آ جاؤ کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، آپ ہی میرے بیٹے ہو، اس لیے اوپر آ جاؤ کیونکہ برے دن آنے والے ہیں، سیلاب آنے والا ہے، اس لیے ہنوک اوپر آ جاؤ. اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی برے دن آنے والے ہیں. جی ہاں، کتنے لوگ ایسے ہونے والے واقعات پر ایمان رکھتے ہیں. میں خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. یا دراصل کوئی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں. میں اس کے پاس آیا ہوں، میں اسے جاننا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں کچھ باتیں جانتا ہوں. میں نے کتاب کو پڑھا ہے، میں اس کے کردار کے متعلق کچھ باتیں جانتا ہوں، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے بتاتا ہے. میں شخص کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں اور جانتا ہوں اس کی شخصیت کے پہلوؤں کو، اور یہ سب کچھ سماجی رابطوں سے نہیں ملتا، نہ ہی ٹیلی ویژن دیکھنے سے ملتا ہے، اور نہ ہی ہماری ساری تفریح کی چیزوں سے ملتا ہے. یہ سب اس کتاب سے ملتا ہے، اور یہ سب دعا کے وسیلہ سے ملتا ہے. یہ سب اس کے ساتھ چلنے سے ملتا ہے. یہ خوب سے بات لگتی ہے جب آپ اس کی رفاقت میں ہوتے ہیں اور اسی وقت آپ جھجکتے ہیں. میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے، میں شہر کا ہوں نہ کہ ملک کے کسی اور حصے کا. میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن میں ایسا کر رہا ہوں. زمین پر کام کرتا ہوا، دعا کرتا ہوا اور خدا سے کہتا ہوا کہ میں نہیں جانتا میں یہاں کیا کر رہا ہوں. میرے پاس کوئی اشارہ نہیں ہے. میں کسان کا لڑکا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں. اور خدا مجھ سے ہم کلام ہوا اور اس نے مجھ سے کہا تم جب غلط ہوگے تو میں تم کو بتا دوں گا. کتنے سکون کی بات ہے کہ آپ کے پاس ایسا ساتھی ہے جو آپ کو بتاتا ہے اگر آپ کچھ غلط کرتا ہے وہ آپ سے واپس نہیں لیتا، لیکن ایسا ساتھی ہر روز خدا کے ساتھ چلنے سے ملتا ہے. اتوار کو صرف ایک بار چرچ آنے سے نہیں ملتا، بلکہ ایسا ساتھی پورا ہفتہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے سے ملتا ہے. جب میں صبح کو اٹھتا ہوں تو میں اس کی حضوری میں ہوتا ہوں. میری ملاقات قادر مطلق کے ساتھ ہوتی ہے. ہاللیلویا. عبرانیوں باب 10 آیت 5 یہ یسوع کے متعلق یوں فرماتی ہے کہ اسی لیے وہ یعنی یسوع دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ بدن جو میرے لیے تیار کیا. اسی طرح جب آپ دنیا میں آئے تھے تو خدا نے آپ کے لیے بھی بدن کو تیار کیا تھا. یہ بدن فطرتی بیالوجی کے مطابق نہیں تھا بلکہ خدا نے آپ کے لیے بدن کو تیار کیا تھا. ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے میرا بدن پسند نہیں ہے، میں پس کامت ہوں، میں لمبے قد کا ہوں، میں بڑا موٹا ہوں، میں بہت پتلا ہوں. لیکن خدا ان سب پر نظر نہیں کرتا. وہ آپ کے بدن کو چاہتا ہے، وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ استعمال کرنا چاہتا ہے. بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. دوسرا کرنتھیوں باب 6 آیت 16 روح القدس مقدس پالوس رسول کے وسیلہ سے فرماتا ہے کہ خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے. وہ محض فرماتا ہے کہ ہمارے بدن ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بدن کس لیے ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی جو بیالوجیکل چیزوں کو پوجتی ہے، نہیں، یہ بدن ہے جو نڈر اور خوبصورت بنائے گئے ہیں. اس لیے آج کے سائنسدان بہت ہی حیرانگی کا شکار ہے کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں پائے ہیں، کیونکہ اس بدن کی ساخت نڈر اور خوبصورتی سے تیار کی گئی ہے.
وہ فرماتا ہے کہ خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ تم موٹے پتلے چوڑے ناٹے کوئی بات نہیں، کالے گورے چٹے پیلے لال کوئی بات نہیں، تم زندہ خدا کا مقدس ہو۔ سمجھیے، آپ جانتے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے اعمال کی کتاب میں سے ایک بکاری ملا جو خوبصورت دروازے پر تھا۔ وہ اپنی ماں کے بطن ہی سے لنگڑا تھا اور وہ ہیکل کے سامنے بیٹھتا تھا، کیونکہ لوگوں کی بھیڑ وہاں سے ہیکل کو آتی جاتی تھی، اور ہیکل ان دنوں میں سونے چاندی سے بھری رہتی تھی۔ جب آپ اس کے اندر جاتے تھے تو یہ دھاتی چیزوں کے ہدیوں سے بھری رہتی تھی، یعنی سونے اور چاندی سے، اور وہ وہاں بیٹھتا تھا۔ اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے تو وہ 38 برسوں سے وہاں تھا، 38 برسوں سے۔ اور پھر آدمگیر آتے ہیں جو تازہ تازہ روح القدس کے نزول کے واقعہ سے بھرے آئے تھے اور خدا کے پاس واپس آ چکے تھے۔ آپ کو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے مقدس میں خدا تھا، اصلی مقدس میں۔ خدا مٹی اور اینٹوں کے گھروں میں نہیں رہتا، وہ ان مقدسوں میں رہتا ہے جو بغیر ہاتھ کے تیار کیے گئے ہیں۔ اس لیے وہ آپ کے مقدس میں رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے بدن میں رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ آپ کے وسیلہ سے بات کرنی چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر خادمین اس طرح کھڑے نہیں رہتے ہیں، اکثر اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بہت دفعہ مجھے حوصلہ ملتا ہے جب میں اپنی بیوی کے اندر خدا کو دیکھتا ہوں۔ یہ میرے لیے حوصلہ مندی کی بات ہے۔ بعض اوقات اس کو خدا سے حوصلہ افزائی ملتی ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے، میں اداکاری نہیں کر رہا، وہ یسوع کو اپنے اندر دیکھتی ہے۔ اسی طرح خدا تمام لوگوں کو اسی حد تک استعمال کرنا چاہتا ہے، اپنی خامیوں کو دیکھنا بند کر دیں، اس کی کاملیت کو دیکھیں۔ ان باتوں کو بھول کر آگے بڑھیے اور ایک کام کر لیجئے۔ میں نشان کی طرح دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس صحرا کو حاصل کر لوں جو مسیح یسوع کے پاس میرے لیے ہے۔ یہ ہم مسیحوں کے لیے پاس ہے، ہمارے پاس یہ کون سی آیت؟ ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، خدا کہ دنیا ہماری طرف دیکھ کر دیکھے اور اچھی طرح کہہ سکے آپ بالکل ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں۔ میں جاتا ہوں، میں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی مانند نہیں ہوں۔ کیونکہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ بالکل نیا مخلوق ہے، جس نے زمین پر اس سے پہلے کبھی زندگی نہ گزاری ہو۔ میں نیا مخلوق ہوں، میرے پاس روحانی اعضاء ہیں جو آسمان سے جڑے ہوئے ہیں اور جو غیر نجات یافتہ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ کیا کوئی غیر نجات یافتہ انسان اس طرح چل سکتا ہے جبکہ میں اس طرح چلتا ہوں؟ میں جڑا ہوا ہوں۔ اور روحانی زندگی آسمان سے اس بدن میں داخل کی گئی ہے، کیونکہ میں نے ان رابطوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رکھا ہے۔ میرے مقدس خدا آپ کا بدن چاہتا ہے۔ ہم میں سے یہاں موجود ہر ایک خدا کے ساتھ گہرا تعلق رکھ سکتا ہے۔ یہی میرے دل کی دعائی ہے، وہ مجھے اپنے نزدیک لے جائے، مجھے اپنے قریب لے جائے۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ پاسٹر صاحب اگر آپ خدا کے اتنے ہی قریب ہیں تو پھر آپ خدا کی مانند ہو جائیں۔ میں اس کے اتنا قریب نہیں ہوں، مجھے اپنے قریب لے چل، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں اس واسطے ان کا خدا ہوں گا ان میں، اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور وہ میری امت ہوں گے۔ یہ ہے کہ آپ کس طرح خدا کی امت کو جانتے ہیں۔ ابھی آپ صاف طور پر دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ ہر کوئی خیال کرتا ہے کہ میں مسیحی ہوں۔ آپ جنس پرست لوگوں کے ہجوم کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ بے شک کچھ خدا پرست ان میں بھی ہوں گے، آپ ان کو چیلنج کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر ایسے نہیں ہیں۔ لیکن ہر کوئی اپنے نام کا ٹھپا لگا لیتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، لیکن یہاں آپ کیسے جانتے ہیں؟ چنانچہ یسوع نے فرمایا تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ آپ ان کو جانتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق، وہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو گے تو بہت سا پھل لاؤ گے، لیکن جب آپ انگور کے درخت سے ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے یسوع فرماتا ہے کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ روح کا کوئی پھل نہیں ہوگا کبھی ایسے شخص سے نکلنا جو منسلک نہیں ہے، صرف جنسی بگاڑ ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب 6 آیت 19 فرماتی ہے کہ کیا پالوس بڑا پرجوش ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں۔
آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، آپ جو کچھ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ قبول کرتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا فضول ہے اور میں نہیں دیکھوں گا؟ آمین۔ میرا انسٹاگرام چینل ہے، اور میرے خدا آپ کو خبردار رہنا چاہیے۔ سنیے، آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ میں جم جاتا ہوں اور میں اکثر جم کی ہدایت کو سنتا ہوں، جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ ننگی عورتوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، اور میں وہاں کہتا رہتا ہوں مجھے پسند نہیں، پسند نہیں، پسند نہیں، اور حتیٰ کہ میرا چینل صاف ہو جاتا ہے۔ بعض کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو انسٹاگرام چینل ہے ہی نہیں، تو پھر آپ والمارٹ جا سکتے ہیں اور کیش رجسٹر کے پاس جو ہی جاتے ہیں وہاں ڈھیروں میگزین پڑے ہوتے ہیں سارے اسٹور میں۔ آپ کو پاک رہنا چاہیے، یہی نظم و ضبط ہے مسیحی ہونے کا۔ آج بڑی اچھی منادی ہو رہی ہے، تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اب تم اپنے نہیں رہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ آپ ایسا کہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جہنم سید ہو جائیں گے۔ آپ کو گناہ کرنا پسند ہے تو ضرور کریں، تو پھر آپ ضرور جلیں گے۔ لیکن یسوع نے آپ کو خریدا ہے، اس نے آپ کو آگ سے بچا کر خریدا ہے، اور اب اس کا آپ کے بدن پر قانونی حق ہے۔ یہ اس کا قانونی حق ہے، اس نے آپ کو قیمت چکا کر خریدا ہے۔ آپ خدا کے ہیں، میں خدا کا ہوں۔ اگر میری گاڑی کا ٹائر، یعنی میری گاڑی کی مانند ایک ٹائر پھٹ بھی جاتا ہے تو مجھے ایک نیا ٹائر مل جائے گا۔ ہاللیلویہ، خدا مجھے نیا ٹائر دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ابھی ہمیں پالوس کی بے مثال ملتی ہے۔ پالوس جس نے ہمیشہ خدا کی تمجید کی کوشش کی، پالوس جہنم اور گرم پانی میں سے گزرا۔ اس نے جیل سے بیڑیوں کے ساتھ خط لکھے جو مجھے اور آپ کو مضبوط کرتے اور حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن عمارتوں میں بیٹھے ہوئے نہیں۔ خدا کی تمجید ہو۔ اور پالوس فلپیوں باب 1 آیت 20 میں لکھتا ہے، چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث، جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ اس بات کو سنیے۔ ابھی میں یہاں کچھ باتوں کو جدا کر کے بیان کروں گا، کیونکہ مقدس پالوس نے یہ باتیں اکٹھی کہہ دی ہیں، اور بعض بات آپ کو انہیں الگ کر کے سمجھنا پڑتا۔ وہ فرماتا، میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں گا، بلکہ میری کمال جیسے کہ ہمیشہ سے، بلکہ میری کمال دلیری کے بعد، جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی۔ پالوس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ فرماتا ہے، جس طرح سے میں پہلے متحرک تھا اسی طرح اب بھی متحرک ہوں، تاکہ مسیح کی تعظیم میرے بدن کے وسیلے سے ہوتی رہے۔ دیکھیے، یسوع کے ساتھ باتیں کرنا آسان ہے، کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے؟ ہم سب یسوع کے متعلق دلیری سے باتیں کر سکتے ہیں، بے شک ہم سب سے اچھے پرفیوم لگا کر چرچا سکتے ہیں۔ لیکن جب وقت آتا ہے کہ ہم اپنے بدنوں کو خدا کی نظر کریں، جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح بھی ہوگی، خواہ میں زندہ ہوں خواہ مروں۔ کیا یہ اور درجے کی بات نہیں؟ دوسرے لفظوں میں وہ فرماتے ہیں، حتیٰ کہ خواہ میں مر جاؤں، میں مسیح کی تعظیم کرنی چاہوں گا۔ مجھے ابھی استفنس نامی شخص کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ استفنس کو خدا کا نام لینے کی وجہ سے سنسار کیا گیا تھا۔ ابھی پترس سے سنسار کرنا، پتھر مار مار کر کسی کو مار دینا اذیت ناک موت تھی۔ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ وہ بڑی بڑی اینٹیں اٹھا کر مارتے تھے، اور پھر وہ پوری قوت کے ساتھ مارتے تھے۔ وہ زخمی کرنے کی غرض سے نہیں، بلکہ اس کو مار ڈالنے کی غرض سے مارتے تھے، اور ہر اینٹ جب چہرے پر پڑتی تھی تو چہرے کے رخ کو دوسری طرف بدل کر رکھ دیتی تھی۔ اور اسی کے دوران استفنس نے آسمان کی طرف نظر کر کے کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ سنیے، پالوس رسول اس وقت وہیں تھا جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا۔ اس کے کپڑے اس کے پاس رکھے گئے تھے جب استفنس کو شہید کیا جا رہا تھا، اور وہ وہیں تھا جب اس نے دیکھا کہ استفنس خدا کے نام لینے کی وجہ سے شہید کر کے مار دیا گیا۔ اس لیے بہت سی باتوں کے معاملے میں پالوس رسول بہت ہی زبردست رسول بن گیا جب وہ ایمان لے آیا تھا، کیونکہ وہ وہاں تھا اور استفنس اس کے ایمان کی وجہ بن گیا۔
خدا آپ کا بدن چاہتا ہے. حالانکہ ہم میں سے کوئی سنسار نہیں کیا جاتا، لیکن ہم سب نے یقیناً مرنا ہے. میں اپنی موت میں یسوع کے لیے مرنا چاہوں گا. جب لوگ میری قبر میں مجھے اتاریں گے تو میں ضرور کہوں گا کہ میرا خداوند میرا یسوع ہے جس کی میں خدمت کرتا ہوں. خداوند کی تمجید ہو. آج کی صبح میرا یہی پیغام ہے. ایسی سو خدا آپ کا بدن چاہتا ہے. کوئی بات نہیں کہ آپ کیا کر چکے ہیں، کوئی بات نہیں کہ آپ کا ماضی کتنا تاریک تھا. میرا بھی ماضی اچھا نہیں تھا، لیکن آنے والا کل چمکدار اور شاندار ہے، اور خدا آپ کو ایسے برتن کی معنی استعمال کرے گا جو کل کو روشنی دے گا. خدا کے نام کی تمجید ہو. کہ آپ سبھی لوگ اس کمرے میں موجود اپنے سروں کو جھکائیں گے. اے باپ میں تیری ستائش کرتا ہوں، اے باپ میں تیری پرستش کرتا ہوں. میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے تاریکی میں سے نکالا اور مجھے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی بادشاہی کے نور میں قائم رکھنے کے لیے. آج اے خدا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے تاکہ تیرے لوگ اپنی غلطیوں کو جانیں اور روح القدس کے وسیلہ سے دانائی حاصل کریں، اور اپنے دلوں میں اس کلام کو لے کر اپنے بدنوں کو تیری نظر کریں، اور ہر بدن اور جان میں اپنی مرضی کو قائم کر دے، تاکہ میں اپنے سارے بدن کے وسیلہ سے تیری ستائش کروں اور میں ایک بار پھر تیرے نزدیک آ جاؤں، تاکہ میں اپنا بدن تاریکی کی قوتوں کے حوالے نہ کروں بلکہ اپنے خداوند کی نظر کروں. آئیے ہم سب اس کمرے میں موجود سبھی لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر خدا کے نام کو جلال دیں گے.